अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद, सुबह खैर। तमाम देखने वालों को प्रोग्राम है गुड मॉर्निंग कराची और मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद यासिर। सबसे पहले जो आज हमारे मेहमान हैं इंतखाब आलम सूरी साहब, एक तज्ज़ियाकार हैं, इसके अलावा प्रॉपर्टी एडवाइज़र हैं और साथ साथ एक यूट्यूबर भी हैं। तो उनसे आज बहुत सारे मामलात पर गुफ्तगू होगी। मोअज़्ज़ज़ मेहमान को पहले खुश आमदीद कहूँगा। बहुत शुक्रिया सूरी साहब प्रोग्राम। सबसे पहले जैसे मैंने कहा कि जो रिहायशी इलाके हैं, यहाँ की क्या सूरत हाल है या प्रॉपर्टी के हवाले से जो मामलात हैं, इस पर सूरी साहब से गुफ्तगू। ये बात सही है कि शहर कराची की जो आबादी है वो 3 करोड़ से अबव है। कराची में इंफ्रास्ट्रक्चर का मसला है। अगर सहूलियात गवर्नमेंट दे दे ना, शहर से बाहर अगर सहूलियात दे दे, पानी बिजली गैस दे दे, कम से कम बिजली और पानी मैसर हो जाए तो मैं समझता हूँ एक्सपेंड होना शुरू कर जाएगा। आज दुनिया में दीगर ममालिक में लोग दूर दूर रहना पसंद करते हैं। वो इसलिए कि उनको सिक्योरिटी का मसला नहीं है, वहाँ पे फंडामेंटल राइट्स उनको मिलते हैं, ठीक है जी, बुनियादी सहूलियात मिलते हैं। इन्हीं चीज़ों का फुकदान शहर कराची में मौजूद है। शहर कराची से बाहर आप चले जाएं, आज भी सुपर हाईवे पे कराची से हैदराबाद तक के बेपाना सोसाइटियाँ बन चुकी हैं, कई प्रोजेक्ट बन गए हैं, लेकिन आबाद नहीं हो रहे। एक बहरिया टाउन बहरहाल आबाद हुआ है, बहरहाल उसकी भी एक है, लेकिन बाकी जो है आबाद नहीं हुए। ठीक है, वजह यह है कि उनको वो सहूलियात नहीं है। वरना आज भी प्राइवेट बिल्डर्स का ही इस वक्त हाथ है कि बहुत ज़्यादा जगहों पे नई नई सोसाइटी आ रही है, नई नई जगह आ रही हैं, लेकिन ये कि मसला ये कि आबाद होना, सिक्योरिटी वगैरह ना होने की वजह से, इंफ्रास्ट्रक्चर ना होने की वजह से वहाँ पे भी एक्सपेंड नहीं कर रहा है। नतीजा नहीं हो रहा है कि सब शहर कराची में घुस रहे हैं। सही ना, शहर कराची में घुस रहे हैं और डिमांड जो है ना वो फिर ज़्यादा बढ़ गई है और प्राइसेस जो है ना हद से ज़्यादा बढ़ गए हैं। साथ साथ इन्वेस्टर्स भी आए। जब इंडस्ट्रीज तबाह हैं, जब कारोबार तबाह है, जब कोई यानी यूनिफॉर्म पॉलिसीज ना होने की वजह से अब अपना पैसा लोग लगाते नहीं हैं कारोबार में, दीगर चीज़ों। नतीजा लोगों ने कहा कि यार अच्छा ये है कि अब सेफ फील किया कि उन्होंने प्रॉपर्टी में पैसा डाला, तो इसकी वजह से भी वो चीज़ें बढ़ती चली गई। और आज हाल ये है कि शहर में कोई रहना चाहे तो एक पोर्शन भी ना 1.25 करोड़ 1.5 करोड़ से कम नहीं मिलता, ठीक है ना, मुनासिब जगह पर है। कई बेचारे गरीब ऐसे लोग हैं जो कि मुझसे भी रब्ता करते हैं कि भाई हमें कोई प्रॉपर्टी 25-30 लाख की मिल जाए। कहाँ से मिल जाएगी? नहीं मिलेगी। 50 लाख मुमकिन नहीं। वो काम करने वाली बांसियाँ, वो जो किराए नहीं दे पाती हैं, और बहुत से ऐसे गरीब जो कि वाकई इस महंगाई में इस वक्त मुमकिन ही नहीं है कि अपना घर बसर भी कर ले, और पैसे बचाना दूर की बात है, कर्ज ले लेके अपने पूरे कर रहे हैं। बिल्कुल एक तबाह हाल है इस वक्त। और जो गुर्बत की लकीर थी वो तो नीचे आ गई। आम मुतवस्सित तबका भी इस वक्त है वो गुर्बत की करीब चला गया हुआ है ना। तो इस हाल में पैसा बचाना और प्रॉपर्टी खरीदना एक बहुत मुश्किल काम हो गया है। इसका फ़ायदा उठाते बिल्डर्स ने जो है ना वो दूसरी तरफ ये किया है कि वो पोर्शन बनाना शुरू कर दिए हैं, इलीगल जो है कंस्ट्रक्शन शुरू होने लग गई हैं, जिसकी वजह से सिक्योरिटीज़ का इशू आ गया है। जाहिर है कि वो अक्सर गिर जाती हैं, इसलिए कि जल्दबाजी में रातों रात वो तामीर की जाती हैं और नाक़िस तामीरात होती हैं, और उसकी वजह से साथ साथ जो है ना जाहिर है कि जहाँ पे वर्टिकल बिल्डिंग बन सकती है, यहाँ पर हल जो है वर्टिकल बिल्डिंग, पूरी दुनिया में वर्टिकल एक्सपेंशन ऐसे ही होती है, कैसे बने? बात ये कि जो मैंने बताया ना, सूरज का सिस्टम वैसे ही तबाह है जी, ठीक है। पानी बिजली गैस की जो कुछ मुख्तसर ये कि इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से अब वर्टिकल बिल्डिंग में हर जगह बनना आसान नहीं है। बिल्कुल पूरा मास्टर प्लान तैयार नहीं हुआ, ठीक है ना। कभी एक बार बना मास्टर प्लान, उसके बाद कोई प्लान तैयार नहीं है, जिसकी मर्जी आती है जिस तरफ घुस जाया जा रहा है। या सिर्फ एक और अलमिया ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने 25 नवंबर 2012 को बाकायदा पाबंदी लगाई सोमोटो एक्शन के तहत कोई अब लीज नहीं होगी, कोई नहीं, सिवाय सर्वे जमीन के कोई अब प्रोजेक्ट बना ही नहीं सकता। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, पाबंदी लग गई, लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि लोगों ने जो है ना कब्जे कर करके जगहों पे गोड के नाम से, फला के नाम से वो सोसाइटी बना रहे हैं, फ्रॉड भी हो रहे हैं उसमें, क्योंकि लीगल तरीके से जगह ही नहीं मिल रही है। बिल्कुल। तो मैं आपके इस चैनल से ऐलान मतलब ये कि मुतालबा भी करूंगा कि गवर्नमेंट से कि इस पे सोचे, और सुप्रीम कोर्ट से मैं गुजारिश करूंगा कि वो इस पे रिव्यू करे कि वो पाबंदी को हटाए, ताकि लीगल अंदाज में एक्सपेंशन और लीगल अंदाज में वो लोगों को प्रॉपर्टीज हासिल करने के लिए जगह मिले। और यकीनन यही वजह है कि अगर ये चीज़ें हो जाएं तो शहर के बाहर चीज़ें आज भी सस्ती हैं। आज भी 6-6, 8-8 लाख के प्लॉट मिल जाते हैं, 10-10 लाख के प्लॉट मिल जाते हैं, किस्तों पे मिल जाते हैं, 12 लाख 14 लाख में किस्तों के मिल जाते हैं। प्लॉट आपने 2 लाख 1.5 लाख जमा कराए, उसके बाद आप 4-5 साल में आप किस्तें देते चले जाएं तो
اس وقت تک یہ ویلیو جو ڈبل بھی ہو جاتی ہے اور لوگوں کو یہی طریقہ ہوتا ہے بیچارے وہ اپنا جمع پہنچے، لیکن اس میں بھی فراڈس اتنے فراڈی اتنے آ گئے ہیں کہ بس کہ جو سرکاری اسکیموں میں جنہوں نے پیسے لگائے اور 80 کی دہائی میں یا 70 کے اوائل میں جب یہ لوگوں نے کچھ سرکاری اسکیموں کے اندر پیسے لگائے، آج حال یہ ہے کہ سرکار نے وہ ان سے واپس لے لی ہیں اور وہ سال ہر سال ان کی اقساط بھرتے رہے، سب کچھ ہوتا رہا، لیکن اس کے بعد بھی آج تک وہ پوزیشن نہیں مل سکا۔ اب صورتحال یہ کہ جب پرائیویٹ کی آپ نے بات کی کہ پرائیویٹ سیکٹر کام کر رہا ہے، ٹھیک ہے کچھ بلڈرز ہیں، بڑے نام ہیں، لیکن ڈیلیوری وہاں پر نہیں ہے۔ ان سے اپرووڈ سوسائٹی ہیں، پلاٹس ہیں، بلڈنگز ہیں، ساری این او سیز موجود ہیں، جب وہ ایک فیصلے کی نظر ہو سکتے ہیں تو پھر کیوں یہاں پر پیسہ لگایا جائے؟ اس کو خدشے کو کیسے دور کیا جائے یہ تو بتائیے ذرا۔ اچھا میں ساتھ بتاتا چلوں کہ بحریہ ٹاؤن پہ یہ نہ سمجھے کہ میں نے اس کو بات یہ ہے کہ وہاں بھی انہوں نے ایکسپینس وہ مطلب یہ کہ چارجز مختلف لگا دیے ہیں، لوگ اس سے پریشان ہیں، آئے دن مختلف چارجز بڑھا رہے ہیں، وہ چیزیں ایکسپلائٹ کر ررہے ہیں بیسیکلی، یہ بھی غلط ہے۔ وہاں پہ جو بھی لوگ سوالات ہیں، ساتھ ساتھ اس وقت جو ہے وہ آپ ایسا ٹاؤن پہ اعلان ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، ایم ڈی اے پڑا ہوا ہے، اسکیم 42 پڑی ہوئی ہے، یہ گورنمنٹ کی اسکیم ہے۔ اگر انہی اسکیموں پہ اگر وہ انفراسٹرکچر دے دیں، کچھ پانی کی بجلی کی سہولیات دے دیں، لوگ خود بنانا شروع کر دیں گے۔ آج بھی تیسرا ٹاؤن میں لوگوں نے اپنی خود تعمیرات شروع کر دی ہیں۔ اچھا اس وقت سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ لوگوں کو سینس نہیں ہے کہ ہاؤ دے کین بائی دا پراپرٹی، ٹھیک ہے نا، کس طرح اس کو ڈیسیجن لیں۔ بیچارے وہ سوشل میڈیا کی خوشنما مارکیٹنگ دیکھ کر، بڑے اچھے اچھے دفاتر دیکھ کر، ویگو اور گاڑیاں دیکھ کے سمجھتے ہیں کہ بھائی یہ صحیح ہے، نہیں یہ صحیح نہیں ہے۔ دیکھیں دو جگہوں انسان مار کھاتا ہے، ٹھیک ہے، پھنستا ہے۔ نمبر 1 وہ لالچ میں آ کے مار کھاتا ہے، اور نمبر یا پھر ڈر کے مار کھاتا ہے، خوف سے کرتا ہے۔ تو یہ دونوں چیزوں کو ان سے دور کریں اور صحیح مطلب یہ کہ اچھا میں یاسر بھائی آپ کے چینل سے توسط سے بات کہوں، میں کوئی بڑی بات نہیں کر رہا، الحمدللہ میرا جو یوٹیوب چینل ہے ہمارا پراپرٹی اپڈیٹس کے نام سے 60,000 سبسکرائبر ہیں، بہت تیزی سے گروتھ کیا ہے۔ میں چیلنج کرتا ہوں کہ کسی بھی چینل میں اتنی معلومات ہے ہی نہیں ٹیکنیکل ڈاکومنٹیشن جو ہمارے چینل پہ۔ میں گارنٹی سے کہتا ہوں جس نے اگر ہماری ویڈیوز دیکھ لی نا وہ بالکل صحیح فیصلہ کرے گا۔ اور چیز ہمارے پوری دنیا میں اللہ کا شکر ہے کہ باقاعدہ ایڈ چلتے ہوئے، اس کا مطلب وہاں دیکھے جاتے ہیں اور وہاں سے ہمارے پاس کالز آتی ہیں، ان کو وہ کہتے ہیں کہ ہمیں سوری صاحب ہم نے آپ کی ویڈیو دیکھ کے فیصلہ کر لیا کون سی زمین، کون سی سروے کیا ہوتی ہے، گوٹ آباد کیا ہوتی ہے، 99 کیا ہوتی ہے، 30 لیئرز کیا ہوتی ہے، ناکلاس کیا ہوتی ہے، فلاں کیا ہوتی ہے، ہر زمین کی اسٹیٹس ان کو پتہ چل گیا۔ دے کین ٹیک ڈیسیجن دیم سیلف کہ اب وہ دیکھنے کے بعد لوگوں سے۔ تو میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ آپ خدا را آپ خوشنما نعروں میں یا ایڈز پہ نہ جائیں، اس کی حقیقت پہ جائیں، اس کی ڈاکومنٹیشن پہ جائیں، اس کی این او سیز پہ جائیں، اس کی بارے میں فیصلہ کرنے سے پہلے بہت اچھا 10 مرتبہ سوچ لیں۔ تو دو جگہیں ہوتی ہیں، تو دیکھیں نا بڑے بلڈرز ہیں پھر بہتر کام کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، بڑے نام ہیں جن کے، ان کے ساتھ انویسٹمنٹ کریں، تھوڑی پرائز زیادہ ہوتے یہ کریں، یا پھر یہ کہ آپ کسی وکیل سے یا کسی ایڈوائزر سے بات کر کے، معلومات کر کے، مشورہ کر کے آپ پلاٹ لیں۔ ورنہ کتنے فراڈز اس وقت چل رہے ہیں، اورنگی کے باہر چلے جائیں 25-30 سوسائٹی جو ہے نا جعلی بنی ہے، ہائی ویز پہ تقریباً سینکڑوں سوسائٹی جو ہے نا صحیح بھی ہیں، ایسی بات نہیں کر رہا، ہمیں پتہ ہے کون صحیح ہے، صحیح کام بھی کر رہے ہیں، لیکن گوٹ آباد کے نام، فلاں نام، 5-5 6-6 8-8 لاکھ 10-10 لاکھ کے پلاٹ دے رہے ہیں اور اس کے بعد وہ غائب ہو جاتے ہیں۔ خدا را یہ غلطی نہ کریں۔ تو میں نے وہی کہا کہ اچھی طرح معلومات کر کے سوچ کے انویسٹمنٹ کریں اور اس کے بعد پھر یہ دیکھیں۔ اچھا اس میں ایک بات صحیح بتاؤں کہ آپ کو کہ سب سے اہم چیز نا لے آؤٹ ہوتا ہے، یعنی ایم ڈی اے کی۔ دیکھیں 3 ڈپارٹمنٹ کام کر رہے ہیں، کے ڈی اے پہ تو جگہیں ختم ہو گئی نا، کے ڈی اے پہ تو مسئلہ نہیں ہے۔ اب اگر شہر سے باہر جائیں گے نا تو یاد رکھیں کہ ایل ڈی اے ہے جو کہ منگو پیر وغیرہ اس طرف آتا ہے، تو ایل ڈی اے سے اگر منظور ہو گئی ہے، لے آؤٹ منظور ہو گیا کہلاتا ہے وہ نا، تو ٹھیک ہے۔ یا پھر اس طرف اگر چلے جائیں تو ایم ڈی اے سے اگر منظور ہو گیا ہے تو پبلک کے لیے کم از کم یہ ہے کہ ایم ڈی اے سے اگر منظور ہو گیا تو باقی این او سیز بھی مل جائیں گی۔ تیسری چیز یہ ہوتی ہے ایس ڈی اے، جو کہ یعنی بحریہ کے بعد آپ آگے چلے جائیں دور تو پھر وہاں سے جو ہے نا سیون ڈیولپمنٹ اتھارٹی آ جاتی ہے۔ یہ ڈپارٹمنٹ 3 ڈپارٹمنٹ شہر میں ایسے ہیں جن کے شہر سے باہر کہ جن کی اگر لے آؤٹ منظور انہوں نے کر لیا تو سمجھے 90-95% جو ہے کام ہو گیا، باقی این او سی ساری ملتی رہتی ہیں۔ اور اگر فبیہا اگر ایس بی سی اے سے منظور ہو گیا تو بھی صحیح۔ اچھا یہ بھی بتاؤں میں ڈرامہ، یہ بھی حقیقت ہوتی ہے کہ ایس بی سی اے سے شور کر رہے ہوتے ہیں لیکن پورا پروجیکٹ منظور نہیں ہوتا، وہ ہوتا ہے 10% 20% منظور ہوتا ہے، اس کے بعد جو ہے نا وہ
آگے کے وہ اس کو پبلسٹی کر لیتے ہیں. لیکن ہوتا ہے خیر سارے پوری پروجیکٹ پورا کمپلیٹ ایک ساتھ منظور نہیں ہوتا, وقتاً فوقتاً یہ وقت لگتا ہے اس کو منظور ہونے میں اور ہو جاتا ہے. لیکن ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتاتے چلوں کہ وائلیشن ایک چیز اور سمجھنا چاہیے. بہت سے پروجیکٹ ایسے ہوتے ہیں اوور سیلنگ ہو رہی ہوتی ہے, دڑا دڑ بکے جا رہے ہیں. میں نام نہیں لوں گا, کچھ پروجیکٹ بڑے ان کے ہم نہ ایڈوائز کرتے ہیں, نہ یوٹیوب ہم نے ہمارے اس پہ ویڈیو بناتے ہیں, نہ ہم جو ہے اس پہ لوگوں کو دلواتے ہیں. وہ ہیں جس کے بڑا نام چل رہا ہے, سب کچھ کر رہا ہے, بک رہا ہے, لیکن ہمیشہ بہت سے ایسے پروجیکٹ جو کہ اوور سیلنگ ہوتی ہے. مثال کے طور پہ 1000 پلاٹ نکلنے ہوتے ہیں, وہ 10 15 ہزار پلاٹ بھیج دیتے ہیں. پنجاب وغیرہ میں بڑے ابھی کیسز پکڑے گئے, لاکھوں پلاٹ بیچ دی گئے, معلوم چلا 50,000 بھی پلاٹ ان کے پاس نہیں تھے, اور آج 10 سال 20 سال 50 سال گزر جاتے ہیں, ان کو پوزیشن نہیں ملتی. وجہ یہی ہوتی ہے یا تو زمین کا اسٹیٹس صحیح نہیں ہوتا. اس میں آخری بات میں یہ کروں گا آپ سے کہ سب سے چیز زمین کا اسٹیٹس ہوتا ہے. ہمیں جیسے ناسا ٹاور کیوں گرایا کہ زمین میں 22% جو ہے نا وہ وائلیشن تھی, باقی زمین لیگل تھی, لیکن 22% جو ہے نا وہ جو ہے دیکھیں ایموول پراپرٹی میں سب سے اہم چیز یہ اسٹیٹس آف لینڈ ہے. لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا کہ وہ بائی برتھ کمرشل ہے ہی نہیں ہے, اور دب انہوں نے بلڈنگ کھڑی کر دی, معلوم چلا گرا دیے گئے. تو سب سے چیز سمجھنا چاہیے کہ بائی برتھ کمرشل ہے کہ نہیں, ریسیڈینشل ہے. آج جو ہے بہت سی جگہوں پہ جو ہے چائنا کٹنگ کس پر ہوتی ہے, پارک کی زمین, فٹ پاتھ کی زمین, ٹھیک ہے نا, کھیل کے میدان, ٹھیک ہے نا, ہاسپٹل کے پارک, فلاں اس جگہوں پہ جو ہے وہ بلڈنگ کھڑی کر دی جاتی ہیں. لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا, کہ جانتے نہیں ہے کہ وہ اصل زمین کی اسٹیٹس کیا ہے. اگر اسٹیٹس مضبوط ہو نا کوئی ہلا نہیں سکتا, جس طرح کہ ناسا ٹاور کی آپ نے مثال دی ہے. سوری صاحب یہ بتائیے گا کہ اب سب سے زیادہ ضروری یہ ہے کہ لوگوں میں اویئرنیس پہنچائی جائے, ان کو فراہم کی جائے, تاکہ وہ ان خاص طور پہ یہ جو فراڈز ہیں اس سے بچ سکیں. ہمارے پاس کچھ وکلا ہوتے جن کو ہم نے ویک میں ایک دن رکھا ہوا ہے. تو ہمارے جو چینل ہے نا پراپرٹی اپڈیٹس کے چینل پہ ہمارے کوآرڈینیٹر سے 4 کوآرڈینیٹر سے باقاعدہ آپ ان سے رابطہ کریں تو ان سے تفصیلات معلوم کر سکتے ہیں کہ وکیل کب بیٹھتا ہے, فری آف کاسٹ ہوتا ہے وہ. پراپرٹی کی ہم معلومات ایڈوائز کرتے ہیں, اور آپ ڈاکومنٹ چیک کرا سکتے ہیں اور صحیح جان سکتے ہیں. وہ وکیل ہمارے پاس ہوتے ہیں باقاعدہ نا, جو کہ آپ سے کوئی پیسے نہیں لیں گے اور وہ کریں گے. تو یہ آپ کو ہم نے فراہم کی سہولت, کیونکہ جو فراڈ جتنے ہیں جتنے زیادہ ہیں اس کی میں ساتھ ساتھ بتا رہا ہوں. ساتھ ساتھ ہمارے چینل پہ بھی بہت سی چیزیں میں نے بتایا کہ مل جائیں گی آپ کو نا. اچھا, اب مسئلہ یہ ہے کہ مچھلی سڑتی ہے. جب ماں باپ ہی بگڑے ہوئے ہوں نا تو اولادیں بھی ایسی ہوں گی. جب ہمارے حکمران ہی ایسے تو نیچے بھی نسلیں ایسی ہوں گی. قائد اعظم نے کہا تھا کہ مجھے افسوس یہ کہ میرے جیب میں جو کھوٹے سکے ہیں, اور آج وہی کھوٹے سکے ہی ملک کو تباہ کرتے چلے آ رہے ہیں نا. تو یہ ایک بڑا الویہ ہے ہمارے سیاسی انارکی, سیاسی عدم اعتماد. لیکن سندھ کے اندر کچھ افسوس کی بات یہ ہے کہ یہ جو بیٹھے ہوئے سرکاری اداروں پہ نا اور عہدوں پہ بیٹھے ہوئے, ان کی ملی بھگت کی وجہ سے اور کچھ مخصوص سیاسی جماعتوں کی ملی بھگت کی وجہ سے یہ اس کو صحیح کرتے ہی نہیں ہیں. بگاڑ اوپر سے ہی ہے. اب ظاہر ہے جب بگاڑ اوپر سے تو نیچے بھی ویسی ہوں گی, نیچے بھی ان کو فائدہ ہوگا. جو لالچی بے ایمان قسم کے عناصر ہوں گے, جو چیٹر ہوں گے, وہ اور فائدہ اٹھائیں گے. بالکل. اور جو بلڈر بھی ایسے ہیں جو کہ جن کے اچھے بلڈر کام کر رہے ہیں, میں خود اٹھتا بیٹھتا ہوں بلڈر سے جانتا ہوں, اچھے پروجیکٹ ہمیں پتا ہوتا ہے صحیح لوگ ہیں, انہی کے ساتھ ہم کام کرتے ہیں, انہیں دیکھتے ہیں, ان کو ہم ان کے اپنے چینل پہ لے کے بھی آتے ہیں پروجیکٹ کو بھی. لیکن جو چیٹر غلط لوگ ہوتے ہیں ان کو پوری یعنی ایک پورا سسٹم موجود ہے. آپ اگر رشوت لے لیں, آپ اگر غلط کام کریں, پکڑے جائیں تو فٹ چھٹ جائیں گے. ایک صحیح آدمی اس کو پھنسا لیا جائے گا کہ تو صحیح کیوں ہے, تو انصاف سے کام کیوں کر رہا ہے, ایمانداری سے کام کیوں کر رہا ہے. ایماندار آدمی کو تو سسٹم پورا موجود ہے. اور یہ میں کیا کہہ رہا ہوں, ٹی وی میں آپ لوگ خود بتاتے رہے کہ سسٹم میں چل رہا ہے, فلاں کا سسٹم چل رہا ہے, ملم چلا کینیڈا بیٹھے ہوئے یونس صاحب ہیں, ان کا سسٹم چل رہا ہے, ایک سسٹم وہ چل رہا ہے, سیاسی جماعتوں کے سسٹم چل رہے ہیں. اس سسٹم میں بے ایمانوں کو, چیٹروں کو کام کرنا بڑا آسان ہے. فل پروٹیکشن ہے. آپ آج بھی سینٹرل میں دبا کے جو ہے پورشن بنائے جا رہے ہیں, گرائے بھی جاتے ہیں, پھر دوبارہ کھڑے ہو جاتے ہیں. صحیح ہے نا. افسران خود کھانے والے, ان کے نیچے سیٹ اپس ہوتے, صحیح جناب, وہ جو تھرڈ پارٹی ٹائپ کے لوگ ہوتے ہیں, وہ پیسے پہنچاتے ہیں, پیسے آتے جاتے ہیں, اور بناؤ آپ پورشن بناؤ بیچو, پورشن بناؤ بیچو. سب لیز بھی ہو رہی ہے, سب لیز جو ہے وہ بھی لیگل نہیں ہے, ٹھیک ہے نا, ورنہ بینک کیوں نہیں. مقصد یہ ہے کہ ہمارے اوپر کا جو نظام بگڑا ہوا ہے نا, وہاں پہ جو رشوت راشی بیٹھے ہوئے, چور بیٹھے ہیں, بے ایمان بیٹھے ہوئے, اس کی وجہ سے جو ہے نا وہ سب جو ہے, اور پکڑے وہ نہیں جاتے, وہ کھا پی کے نکل جاتے ہیں شہر سے باہر, ملک سے باہر چلے جاتے ہیں.
پکڑے جو ہے دوسرے بیچارے غریب جاتے ہیں، جس طرح کا پچھلے بھی ناسلا ٹاور اس پہ ہوتا رہا کہ پکڑا کوئی نہیں گیا، کہا گیا کہ ان کو پکڑیں گے جو افسران تھے، جب تک یہ ان افسران کو پکڑا نہیں جائے گا یہ سسٹم چلتا رہے گا۔ اب مسئلہ پتہ ہے حسین بھائی یہ ہے کہ ہمیں تو تھریڈ بھی آتی ہیں، ہم کیونکہ بعض اسٹریٹجی کھل کے ہم نے بات کی ہے کہ آج میں ویڈیو بنا رہا ہوں اور میں زندگی کا رسک لے رہا ہوں، اور آپ یقین کریں تھریڈس ملتے ہیں ہمیں، چیزیں ملتی ہیں، لیکن اللہ مالک ہے، اللہ نے مقصد یہ ہے کہ اس وقت جو ہے نا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم لوگوں کو مطلب سینس دینا ہے کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے، خود لوگوں کو پتہ چل جائے گا نا رائٹ کیا ہے رانگ کیا ہے، وقت اتنا نہیں ہے، لیکن میں آپ سے وہی انوائٹ کروں گا کہ آپ پراپرٹی اپڈیٹس کے چینل یوٹیوب پہ ہے، میں سچی بات بتاؤں کہ ہم جتنی محنت کر رہے ہیں جتنے چینل بنا رہے ہیں ہم مطلب کوئی ہمیں ملتے بھی پیسے لیکن اس سے کئی زیادہ کیونکہ ہماری ٹیم پہلے ریسرچ کرتی ہے، جاتی ہے، معلومات لیتی ہے، پھر ہم اس کی ڈاکومنٹیشن دیکھتے ہیں، چیزیں دیکھتے ہیں، اس کے بعد ہم ویڈیو بناتے ہیں۔ تو ہماری ویڈیوز کے ذریعے الحمدللہ پوری جو ہے میرے 3 دفاتر شہر کے اندر موجود ہیں، تو ہماری ٹیم سے رابطہ کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو کم از کم یہ بتا دیں گے یہ چیز صحیح ہے کہ غلط ہے، کیونکہ یہ سب سے امپورٹنٹ چیز ہے۔ ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اس میں جو ہے نا لوگ جو کام کر رہے ہیں، اصل مسئلہ یہ ہے کہ میں ان سے گزارش کروں گا جو ایجنٹس ہیں نا وہ خدا رہا ڈپلوما کریں اس کے، میں نے خود ڈپلوما کیا، ایم ایس سی کرنے کے بعد میں نے اسکول چلا رہا ہوں، اسکول کا کہ میں ڈپلوما کیا میں نے، ٹھیک ہے جی، اسی طرح پراپرٹی مینجمنٹ ڈپلوما کی ہے، ٹھیک ہے نا، وکلا کے کچھ کورسز کیے میں نے، تو ایسے نہیں کہ میں اس کی فیلڈ میں آ گیا ہوں، ریسرچ کی ہے، بہت زیادہ محنت کی ہے، خوار ہوا 30-35 سال سے، اور کراچی کے باہر پوری چپا چپا میں ذاتی طور پہ جانتا ہوں، لیکن میں کام کرنے والوں کو ایڈوائز کروں گا کہ لوگ آپ پہ بھروسہ کر رہے ہوتے ہیں، آپ ہی رہنما ہوتے ہیں، لیکن آپ اگر ایمانداری سے بہتر انداز میں کام کریں گے، میں گارنٹی سے کہتا ہوں آپ کو دیر میں رزلٹ آئے گا لیکن دیر پر رزلٹ ہوگا، اور آپ اتنے پھلے پھولیں گے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے، بشرطے کہ ایمانداری سے اور اس سے کام کریں۔ تو ان سے میں کہوں گا کہ وہ بھی ویڈیو دیکھیں، ساتھ ساتھ جو ہے نا وہ اس کے اوپر ایجوکیشن حاصل کریں۔ میں اگر ٹائم ہو تو میں صرف یہ بتا دوں کہ زمینوں کی اقسام سے بات کو سمجھ لیں، اس وقت کراچی سے باہر دیکھیں کے ڈی اے میں تو مسئلہ نہیں ہے، لیکن کراچی سے باہر جاتے ہیں نا تو سب سے پہلے دیکھیں سروے زمین ہے کہ نہیں، سروے زمین ایک ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا، وہ اس کو انگریز کے دور کی چلی آ رہی ہوتی ہے، فارم 7 اس کا نام ہوتا ہے، اور سروے زمین پہ اگر کوئی پروجیکٹ بنائے تو وہ صحیح ہوتا ہے کیونکہ وہ مضبوط زمین ہوتی ہے۔ دوسری جو زمین ہوتی ہے 99 ایئرس ہوتی ہے، اب جتنے بھی پروجیکٹ بن رہے ہیں 99 ایئرس کر دو رہے ہیں، لیکن وہ اصل میں ٹیمپرنگ ہوتی ہے، جو 2012 سے پہلے کے 99 اگر ہے تو وہ زمین صحیح ہے، 99 کے بعد تمام زمینوں پر پابندی لگا دی سوائے سروے زمین کے، 30 سالہ زمینیں ختم ہو چکی ہیں، لوگ 30 سالہ زمینیں بیچتے ہیں، لوگوں کو بیوقوف بناتے ہیں، فارم ہاؤس کے نام فلاں کے نام، گوٹ آباد پہ دبا کے فراڈ ہو رہے ہیں، گوٹ آباد کے نام سے بنائے جاتے ہیں، گوٹ آباد میں جو ریگولائز ہو گئی زمین 41 گوٹ ہیں، ہماری ویڈیو موجود ہے 41 گوٹ کون کون سے، بن قاسم میں، گڈاب میں، اس کے علاوہ سارے گوٹ جو فراڈ ہیں، زیادہ تر فراڈ ہے، 99% فراڈ ہے، اس کے اوپر لوگوں کو لوٹا جا رہا ہے، فارم ہاؤس بنائے جا رہے ہیں، 1000 گز کے پلاٹ بیچے جا رہے ہیں، 8-8 10-10 15-15 لاکھ روپے کے، سب گرا دیے جائیں گے، بتا رہا ہوں میں آپ کو، یہ سب گرا دیں، خدا رہا اس پہ انویسٹمنٹ نہ کریں، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اب وہ کما کے ان کے دفاتر بھی ایسی جگہ یاسر بھائی موجود ہیں کہ نہ ان کے گوٹ آبادوں میں ان کے دفاتر ہیں اور یہ کھا پی کے بھاگ جائیں گے اور یہ سب گرا دیے جائیں گے، تو خدا رہا ایسی جگہوں پہ انویسٹمنٹ نہ کریں۔ تو یہ گوٹ آباد کے نام سے بہت فراڈ ہو رہے ہیں، فارم ہاؤس، کیٹل فارم وغیرہ کے ناموں سے، لیکن اگر کریں تو اس میں وہی ایک سروے زمین ہو یا 99 پرانی زمین ہو، 99 ابھی بھی ٹیمپرنگ کر کے پروجیکٹ بنائے جا رہے ہیں، وقت نہیں ہے بتانے کا، لیکن اس میں بھی بہت زیادہ فراڈ ہو رہے ہیں۔ اسی طرح ناکلا زمین ہوتی ہے جس کا کوئی اسٹیٹس نہیں ہوتا، وہ جو قبضہ کر کے بیچے جاتے ہیں اس کے بعد غائب ہو جاتے ہیں، تو ان زمینوں کی اقسام کو آپ سمجھیں گے تو انشاءاللہ کبھی آپ کو فراڈ نہیں ہوگا۔ جو ہے وہ رابطہ بھی کر سکتے ہیں، یہ بہت اچھا طریقہ ہے، خاص طور پہ انویسٹ کرنے سے پہلے اگر کسی سے رائے لے لی جائے، یہ جو ان معاملات کو سمجھتا ہے اگر اس سے بات کر لی جائے تو یقیناً آپ کا کام جو ہے وہ آسان ایک چھوٹی سی بات ہے، وہ کرکٹ کے حوالے سے ہم بات کی، میں خدا رہا میں کرکٹ کے منتظمین سے کہوں گا کہ اسٹیڈیم کو یہاں سے ہٹائیں، کسی شہر سے باہر لے کے جائیں، ایک درد سر ہے یہ، اور اب بالکل ایسا ہی ہے، تو یہ بہت ہی پریشانی ہوا اس کے گرد و نواح میں جو اس وقت لاسٹ ٹائم آپ ہی کے چینل پہ میں آنے والا تھا اور معلوم چلا 1 گھنٹہ وہاں پھنس گیا، نہیں آ سکا۔ بالکل ایسا ہی ہے، یہ روز کی یہ شکایت جو ہے وہ موصول ہو رہی ہیں، اب کیا کیا جائے، اس کا پرزور لوگوں کا مطالبہ ہے کہ یا تو اس سلسلے کو ختم کیا جائے کیونکہ ابھی اس کے متعامل نہیں ہو سکتے، خاص طور پہ یہ جو سینٹرل کا علاقہ ہے اس کے گرد و نواح میں اس وقت جو صورتحال ہے، بارش کے بعد جو تباہی ہوئی ہے، ابھی تک وہ علاقے جو ہیں مکمل طور پر جو ہے وہ بحالی نہیں ہو سکی ہے۔